अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप। इसराइल ने गुज़श्ता 72 घंटों में 6 अरब ममालिक पर हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक किए हैं। गज़ा पर, फ़लस्तीन पर किए हैं, ट्यूनिस पर किया है, कतर पर किया है, यमन पर किया है, सीरिया शाम पर किया है। इन सारी अरब ममालिक पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक किए हैं। और जो कतर पर उन्होंने हमला किया है, और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि जब इसराइल कतर पर हमला कर रहा था तो नेतन्याहू ने मुझे बिल्कुल राज में नहीं लिया था, मुझसे बिल्कुल उन्होंने मशवरा नहीं किया था। तो ये डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी एयरबेस जो अमेरिका का है वो कतर में है। अमेरिकी बड़ी फौजी अड्डा है वहाँ पर कतर में। तो वहाँ पर जो एयरबेस है अमेरिका के, वहाँ पर सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन उनके पास है, सबसे बड़ी डिफेंस सिस्टम उनके पास है। तो कैसे इजराइल के जहाज़ वहाँ पर आते हैं और एयर स्ट्राइक करते हैं। लेकिन यहाँ पर सोर्सेज बता रहे हैं, सारी जो कतरी न्यूज़ वो बता रहे हैं कि जैसे इजराइल के जहाज़ करीब आ रहे थे, कतर के करीब आ रहे थे, तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर कतर में बिजली काट दी गई थी, ब्लैक आउट किया गया था। वो भी अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने किया था, वहाँ पर अमेरिकन सोल्जर ने किया, तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट किया गया था, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर बिजली काट दी गई थी। तो वहाँ पर जैसे वो जहाज़ एंटर हो जाते हैं, वहाँ पर एयर स्ट्राइक करते हैं, और फिर उसके बाद सारी बिजली बहाल हो जाती है सारे कतर की। जो दोहा पर उन्होंने एयर स्ट्राइक किया था, तो जो दोहा है उनकी जो दारुल हिलाफा है, उनकी बिजली बिल्कुल मुकम्मल तौर पर काट ली गई थी एयर स्ट्राइक के दरमियान। जब हमला किया गया तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वो कतर को भी फ़ोन किया कि मतलब ये हमें बिल्कुल पता नहीं था कि इजराइल आप पर हमला कर रहे, तो हमें बिल्कुल इसकी मालूमात नहीं थी। लेकिन वो जो कतरी डिफेंस मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि 10 मिनट बाद अमेरिका का फ़ोन हमें आता है। लेकिन कतरी फॉरेन मिनिस्टर कह रही है कि हमारे साथ बिल्कुल धोखा किया गया है, क्योंकि CIA ने, मोसाद ने और हमारी इंटेलिजेंस ने मिलकर यहाँ पर हमास की जो पॉलिटिकल ब्यूरो है उनको बनाया, क्योंकि ये CIA भी कह रहे थे, मोसाद भी कह रहे थे, और उनकी जो सारी जो यूरोपियन एजेंसी है वो भी कह रहे थे कि यहाँ पर कतर में एक ऐसी बैठक, ऐसी ऑफिस कायम किया जाए हमास लीडरशिप की, जिसके साथ हम अपनी बात करें, अमन के बारे में बातें करें, यहाँ पर गाज़ा में सीज़ फायर करा सके, उनके साथ बैठ के हम बातचीत करें और मसले का हल निकालें। लेकिन ये अमेरिका की डुअल स्टैंडर्ड थी, जो उसकी 2 नंबरी थी। पहले उन्होंने हमास के लीडर को वहाँ पर इकट्ठा करके और फिर नेतन्याहू के साथ मिल के मनसूबा बना के वहाँ पर हमला किया। तो ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मनसूबा बंदी थी कि पहले यहाँ पर हमास की लीडरशिप को कतर में इकट्ठा करें और फिर उनको नेतन्याहू के साथ मिलकर उसको कहे कि आप वहाँ पर अभी एयर स्ट्राइक करें। सारी पॉलिटिकल ब्यूरो की जो लीडरशिप थे, हमास की लीडरशिप वहाँ पर इकट्ठा हो गई है, और अब ये ऐसा करो कि उनको हमला करो, उनको बम से उड़ाओ। तो ये एक स्ट्रेटजी थी डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की। तो नाज़रीन, अब मशरिक़ वस्ता की मिडिल ईस्ट की सूरत हाल ये है कि कतर मुसलसल अपने अरब ममालिक दोस्तों से मशावरत कर रहे हैं, और उन्होंने हंगामी तौर पर OIC का कॉन्फ्रेंस भी बुलाया है कि हम बैठे कि कतर पर जो हमला किया गया है इसराइल की तरफ से, इनका क्या हल निकाला जाए। हमें रिटालिएट करना चाहिए, हमें दोबारा हमला करना चाहिए इसराइल पर, या सिर्फ और सिर्फ जैसे उमूमी तौर पर OIC और सारे अरब ममालिक सिर्फ मज़म्मती बयान जारी करते हैं, तो इस टाइम भी सिर्फ मज़म्मती बयान से ही मामला चलाया जाए, या कुछ और एयर स्ट्राइक या मिलिट्री एक्शन भी किया जाए। क्योंकि इन सारी अरब ममालिक को ये पता लग गया है कि ये जो इजराइल ने किया है, कतर पर हमला किया है, ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है। और ये जो नेतन्याहू है, उन्होंने एक नया पैटर्न डेवलप किया है कि उनको पता लग गया है ये अरब ममालिक हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ मज़म्मती बयान जारी करते हैं और तो कुछ नहीं करते। तो उन्होंने ये एक जो एयर स्ट्राइक किया है सारी अरब ममालिक पर, वो स्ट्राइक करते हैं। ये 72 घंटों में उन्होंने 6 अरब ममालिक पर हमला किया है। तो उन्होंने ये एक न्यू नॉर्मल स्ट्रेटजी की थी कि मतलब कहीं पर भी, कहीं मुसलमान मुल्क को भी वो स्ट्राइक कर सकता है, हमला कर सकता है। तो जैसे ये स्ट्रेटजी नेतन्याहू ने अपनाई है, तो ये कतर को सोचना चाहिए इस टाइम, बल्कि सारी उम्मत मुस्लिमा को सोचना चाहिए कि अगर ये पैटर्न जारी रख दिया, कि अगर ये पैटर्न जारी हुआ और ये नेतन्याहू ने ये फॉलो किया, तो इसी स्ट्रेटजी के तहत नेतन्याहू ये सारी हमले करेगा। और उनको वैसे भी ये अमेरिका ने इजाज़त दी है कि आप कहीं भी और किसी भी वक्त आप हमले कर सकते हैं। तो ये इस टाइम ये सारी उम्मत मुस्लिमा को, सारे अरब ममालिक को ये इकट्ठा होने का टाइम है, क्योंकि इजराइल की बिल्कुल क्लियर कट आइडियोलॉजी है। वो ग्रेटर इजराइल पर काम कर रहे हैं, उनको पता है कि हमने अपनी इजराइल की टेरिटरी उसको एक्सटेंड करना है, उसको फैलाना है। तो अभी इस टाइम वो ना इंटरनेशनल लॉज को मानता है, ना इंटरनेशनल रिलेशंस को मानते हैं, ना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को मानते हैं,
ہے نہ ایتھکس کو مانتا ہے، وہ کسی چیز کو بھی ہاتھ میں نہ لائے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے زور لگا رہے۔ لیکن یہی اس ٹائم سارے جو عرب ممالک ہیں میرے حال میں کہ وہ سو رہے، وہ کہتے کہ مجھے تو مار نہیں پڑی ہے، یہ تو قطر کو پڑی ہے، یہ تو یمن کو پڑی ہے، یہ تو تنیزیا کو پڑی ہے، یہ تو فلسطین کو پڑ رہی ہے، مجھے تو بالکل مار نہیں پڑ رہی ہے، میرے تو بہت اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ جورڈن وہ کہہ رہے، لبنان کہہ رہے کہ میرے تو بہت اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جورڈن ہے، لبنان ہے، یہ باقی جو عرب ممالک یا سعودی عرب ہو گیا، یہ بھی نہیں بچے گا۔ یہ باری باری کر کے ایک ایک کر کے سارے عرب ممالک کو یعنی ساری مسلم ممالک کو وہ ٹارگٹ کرے گا، وہ حملہ کرے گا، وہ اسٹرائک کرے گا یا اسیسینیشن کرے گا اپنی موساد، اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے۔ اس کے سارے بڑے بڑے لیڈر ہیں یا سارے جو اسکالر ہے یا جو سائنٹسٹ ہے، جو وہ اسرائیل سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایگزسٹنس کے لیے، ہماری سوورنٹی کے لیے خطرہ ہے، ان سارے لوگوں کو اسیسینیٹ کرے گا، کل کرے گا، ختم کرے گا۔ کیونکہ اسرائیل کی یہ آئیڈیالوجی ہے، ان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ گریٹر اسرائیل اگر ہم نے بنانا ہے تو ہمیں ان ساری مسلم ممالک کو ختم کر کے بنانا ہے اور اپنی فارن پالیسی کے گول ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ تو آپ خود دیکھ لیں اسلام کہ اسرائیل اس ٹائم یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کو بھی نہیں مان رہے۔ سیکورٹی کونسل والے مسلسل کہہ رہے کہ آپ غزہ میں سیز فائر کریں، وہاں پر جنگ بندی کریں اور وہاں پر امن قائم کریں۔ وہ سیکورٹی کونسل کی قرارداد کو بھی نہیں مانتے اور وہاں پر یونائٹڈ نیشن نے قرارداد 1948 بھی پاس کیا ہے کہ آپ یہاں پر 2 اسٹیٹ قائم کیا جائے، ایک اسرائیل کا اور دوسرا فلسطین کا۔ تو نتنیاہو نے بالکل آج تو بالکل ریجیکٹ کر دیا کہ میں تو بالکل 2 ریاستی حل پر یقین نہیں رکھتا۔ تو کیسے اس مڈل ایسٹ میں، اس مشرق وسطی میں امن آئے گا؟ کیونکہ نتنیاہو تو جنوسائیڈ کر رہے، فلسطین کو سپہ ہستی سے مٹا رہے، تو کیسے اس ریجن میں امن آئے گا؟ اور جو باقی جو عرب ممالک ہیں وہ سوچ رہے کہ ہمارے تو بہت اچھے تعلقات ہیں، ہماری تجارتی کاروبار ہے، ہماری ڈپلومیٹک ریلیشن بہت اچھے ہیں، ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں، ہمارے تو بہت اچھے تعلقات رسم رواج اسرائیل کے ساتھ ہیں، تو ہم کیوں اس جنگ میں کود پڑے؟ تو اگر اس ٹائم نہیں کودیں گے تو اگلی باری آپ کی ہوگی۔ کیونکہ اسرائیل ان ممالک کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں جو فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں یا 2 ریاستی حل کے لیے وہ زور دیتے ہیں کہ فلسطین کی جو ٹیریٹری ہے وہاں پر 2 ریاستیں قائم کیا جائے، تو ان ممالک کو وہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ تو ریجیکشن تو الگ بات ہے، یہ تو ڈپلومیٹک ریلیشن اور ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ یونائٹڈ نیشن میں وہاں پر بیٹھ کے وہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو ناظرین آخر میں یہ گریٹر اسرائیل کا پلان کیا ہے؟ کیا گریٹر اسرائیل کے یہ اسرائیل کی پولیٹیکل اور ریلیجس آئیڈیالوجی ہے کہ ہم نے اپنی ٹیریٹری کو پلانا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون کون سے ٹیریٹری اس میں آتا ہے۔ اس میں جورڈن آتا ہے، اس میں لبنان آتا ہے، اس میں سعودی عربیہ کی ویسٹرن پارٹ آتا ہے، اس میں سیریا آتا ہے، اس میں عراق آتا ہے، اس میں کویت آتا ہے۔ یہ ساری ممالک 8 عرب ممالک اس میں آتے ہیں کہ اسرائیل یہ اس چیز پر فالو کر رہے کہ ہم نے اپنی جو ٹیریٹری ہے، اسرائیل کی جو ٹیریٹری ہے وہ ہم نے ان 8 ممالک تک پھیلانی ہے اور پھر ہمارا جو مشن ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ جو حملہ ہوا ہے قطر پر، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ساری عرب ممالک کے لیے کہ کیسے اسرائیل سے اس دفعہ نمٹ جائے، کیونکہ اگر اس ٹائم یہ عرب ممالک نہیں کو دیں گے اس لڑائی میں تو باری باری سب کی باری، کیونکہ ایک ایک کر کے اسرائیل اور امریکہ مل کے سب کی پٹائی کر رہے ہیں۔ لیکن اب میں آپ لوگ کی اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب مشرق وسطی مڈل ایسٹ کی حالات مکمل طور پر تبدیل ہونے والی ہے، اس کا ساری جو لڑائی کا منظرنامہ ہے وہ چینج ہونے والا ہے، کیونکہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور جو اسپیشلی یورپین یونین ہے اس سے بہت بڑا پریشر آ رہا ہے اسرائیل پر کہ آپ جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں، ایک طرف تو آپ غزہ میں فلسطین میں وہاں پر جینوسائیڈ کر رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ سورن اسٹیٹ پر حملے بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے 72 گھنٹوں میں 6 عرب ممالک پر حملے کیے ہیں، آپ نے قطر پر حملہ کیا، آپ نے تونیزیا پر حملہ کر دیا، آپ نے سیریا پر حملہ کر دیا، آپ نے لبنان پر حملہ کر دیا، آپ نے جورڈن پر حملہ کر دیا۔ تو ان ساری ممالک پر آپ حملے بھی کر رہے اور وہاں پر اسرائیل فلسطین کی وہاں پر نسل کشی بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اور وہاں پر یورپین یونین کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے تو ان کے اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاملات بھی ختم کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس ٹائم ہم اسرائیل کے ساتھ اپنی ساری تجارتی معاملات
معطل کرتے ہیں۔ ہاں اسی دوران UK کے پرائم منسٹر سٹیمر کی بیان بھی آیا ہے، ان کے مذمتی بیان بھی آیا ہے کہ یہ اسرائیل نے جو دوحہ پر اسٹرائک کیا ہے یہ بالکل ظلم کیا ہے اور یہ بالکل انٹرنیشنل لاز اور انٹرنیشنل نارمز کے خلاف اسرائیل نے کیا ہے۔ لیکن آخر یہ جو صرف مذمتی بیان سارے جو ممالک ایسٹرن ویسٹرن ممالک یہ سارے جاری کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل انٹرنیشنل لاز اور انٹرنیشنل نارمز کے خلاف ہے، لیکن آخر یہ انٹرنیشنل لاز اور انٹرنیشنل نارمز ہے کیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یہاں پر یہ اس دنیا میں اگر آپ نے وقت گزارنا ہے اور آپ نے اپنے سٹینڈرڈ کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو جس کی ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے تو اس کا بینس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایسا ابھی سچویشن بن گیا ہے کہ جس کی ہاتھ میں ابھی پاور ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ نہ تو انٹرنیشنل لاز کو اپنے سامنے لاتا ہے، نہ انٹرنیشنل نارمز کو اپنے سامنے لاتا ہے، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ یہ جو ہیومن رائٹس ہوتا ہے یا جو انسان ہوتے ہیں یہ ان کے سامنے بالکل چونٹیاں ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس ٹائم وہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اسرائیل، کیونکہ ابھی جو سٹرامر ہے انہوں نے تو مذمت کی ہے، UK کے جو پرائم منسٹر ہے، لیکن مذمتی بیانوں سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو OIC والے اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، یہ جو اسلامی ممالک کا کانفرنس بنا ہوا ہے 58 ممالک کا، یہ تو دہائیوں سے وہاں پر صرف مذمتی بیان دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے عملی طور پر پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ لیکن ناظرین بدقسمتی سے امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور، ڈیموکریٹک اور ہیومن رائٹس چیمپئن سمجھتے ہیں، وہ اس سارے صورتحال کو صرف ایک تماشائی کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اسی حملے پر یعنی دوحہ پر جو حملہ کیا انہوں نے اسرائیل نے ایک مذمتی بیان بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری نہیں کیا، صرف انہوں نے یہ کہا کہ میں خوش نہیں ہوں اس سے۔ لیکن ابھی حال ہی میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دوحہ کا ساری جو مشرق وسطی کا انہوں نے دورہ کیا تھا، انہوں نے قطر کا دورہ بھی کیا تھا، تو قطر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو تقریباً $2 ٹریلین کا انویسٹمنٹ کا معاہدہ بھی کر دیا۔ قطر نے کہا کہ ہم امریکہ میں $2 ٹریلین کا انویسٹمنٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قطر کے امیر نے بوئنگ 747 جمبو جیٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایز اے گفٹ دے دیا کہ آپ اسے ایز اے پریزیڈنشل پلین استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی امریکہ کو خوش کرو، وہ کبھی بھی اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ان کی ایک نیچر الائنس ہے اور ایک سٹرونگ اسرائیلی لابی جو امریکن ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے بالکل سٹرونگلی پکڑا ہوا ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن اسرائیلی مرضی کے بغیر بالکل فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو کیسے ڈونلڈ ٹرمپ قطر کے فیور میں کیسے وہ مذمتی بیان جاری کر سکتا ہے؟ تو یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ ان کا تو نیچر الائنس ہے اسرائیل کے ساتھ اور سٹرونگ لابی بھی وہاں پر ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ یا اور بھی امریکن پریزیڈنٹ اگر آ گئے وائٹ ہاؤس میں تو وہ کبھی بھی اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن میں آپ لوگوں کی اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی دنیا کا جو پولیٹیکل شیپ ہے، پولیٹیکل جو سیناریو ہے، پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے، وہ تبدیل ہونے والا ہے، کیونکہ باقی جو سپر پاور ہے، جو رشیا ہے، جو ایمرجنگ سپر پاور ہے، جو چائنا ہے وہ بھی ایمرجنگ سپر پاور ہے، تو یہ ممالک اب دنیا کی پولیٹکس کو چینج کرنے والے ہیں۔ تو امریکن کی سپرمیسی کی تو خطرہ ہے، لیکن کچھ وقت تک، کچھ ڈیکیڈز تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ فلسطین کی یا ساری عرب ممالک کی یہ پریشانیاں بڑھتی رہے گی اگر وہ اس ٹائم یہ ایکشن نہیں کریں گے، یہ اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے اپنی سورینٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے۔ اگر یہ اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے اسرائیل کے خلاف، اگر اس ٹائم وہ ایکشن نہیں لیں گے نا، تو آنے والے وقت میں ساری مسلم ممالک کی باری باری اور ایک ایک کر کے اس کی پٹائی کرے گا۔ اور ناظرین آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگلی کہ امریکن کی منرلز کی جو کمپنی ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، تجارتی معاہدے کیے کہ یہاں پر جو ساری منرل ہے وہ ایکسٹریکٹ کر کے پاکستان سے لے کے امریکہ لے جائیں گے۔ لیکن یہ جو تجارتی معاہدے ہیں یہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تو کیے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں امپورٹنٹلی کہ کبھی بھی اگر برا وقت آتا ہے پاکستان پر تو امریکہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کی طرح انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو پاکستان کو اور باقی عرب ممالک کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا نیچر الائنس کس کے ساتھ بنتا ہے اور ان کا دوست اور ان کا دشمن کون ہے۔ اگر ہاں آپ اپنے انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہ جو آئیڈینٹی ہے، آپ کی جو مسلم آئیڈینٹی ہے، یہ بھی ایک ویلیو رکھتی ہے۔
اگر آپ اپنی مسلم آئیڈینٹی کی ہینڈل نہیں کرتے تو اسرائیل تو اپنے آئیڈیالوجی پر، ریلیجس آئیڈیالوجی پر تو بالکل سٹبنلی، بالکل ضدی طور پر بالکل سٹبنلی کھڑا ہوا ہے، کنفرملی کھڑا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی ایک سٹیپ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اپنی ریلیجس اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ۔ وہ باری باری سارے مسلم ممالک کے ساتھ وہ یہ کنفرنٹیشن کرے گا، لڑائی کرے گا، چاہے وہ قطر ہو گیا، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو گیا، چاہے وہ لبنان ہو گیا، جارڈن ہو گیا، سیریا ہو گیا، عراق ہو گیا، کویت ہو گیا، ان ساری ممالک کی وہ باری باری پٹائی کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے پاکستان کی باری بھی اس میں آئے، کیونکہ صدیوں پہلے اسرائیل نے پاکستان پر حملے کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی بھارت کے ساتھ انہوں نے مل کے۔ جب پاکستان ایٹامک بم بنا رہا تھا 1989 میں، اس ٹائم بھی جب پاکستان قریب تھا ایٹامک بم کی دھماکے کرنے کے لیے، بہت قریب پہنچ گیا تھا، لیکن اس ٹائم انہوں نے پلان کیا تھا کہ کیسے ہم پاکستان کی نیوکلیئر پلانٹس کو تباہ کریں۔ یہ 1980s میں بھی اسرائیل نے بھارت کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ مل کے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ کیسے ہم پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو نقصان پہنچائے، اس کو بالکل ڈیمیج کرے، ختم کرے، کہ پاکستان کبھی بھی نیوکلیئر اسٹیٹ نہ بن جائے۔ تو یہ ٹائم ہے ساری امت مسلمہ کو اکٹھا ہونے میں۔ اگر یہ اس ٹائم اکٹھا نہیں ہوتے اور ایک اجتماعی رسپانس نہیں دیتے اسرائیل کو، تو اگلی باری سب کی باری۔ تھینک یو سو مچ۔